ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। मंगल 23 दिसंबर के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमरीकी सदर का अपने नाम से मंसूब ट्रम्प क्लास बहरी जहाज़ों का एक नया बेड़ा बनाने का ऐलान। As Commander-in-Chief, it's my great honor to announce that I have approved a plan for the Navy to begin the construction of two brand new, very large, the largest we've ever built, battleships. ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। कोई ऐसा मामला नहीं कि जिस पर मुज़ाकरात किए जाए। ईरानी वज़ारत खारिजा انتظار میره که مدیر کل به جای مخاطب قرار دادن مکرر ایران طرفهایی رو مخاطب قرار بده که مسبب این وضعیت بودن. बांग्लादेश के इंडिया मुखालिफ नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल में नामजद मुल्जिम कौन है? बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है। इस मामले में जांच कर रही बांग्लादेश की एजेंसी डिटेक्टिव ब्रांच ने कहा है कि उसे अभी तक ये नहीं पता कि हत्या के मुख्य अभियुक्त देश में हैं या नहीं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बोली, इस बार हुकूमत इतनी पुरउम्मीद क्यों है? इस मरतबा हुकूमत 60% के बजाय PIA के तमाम 100% स्टेक बेचने को तैयार है। बरतानिया में जनूबी एशियाई खवातीन अपने और अपने घर वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खौफज़दा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान नस्ली नफरत की बुनियाद पर 2 ऐसे रेप के वाक़यात सामने आए हैं जिनमें जनूबी एशियाई खवातीन को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा दीगर खबरें और मौज़ूआत भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम से मंसूब भारी हथियारों से लैस बहरी जंगी जहाज़ों का एक नया बेड़ा बनाने का ऐलान किया है, जो बकौल उनके आज तक बनाए गए किसी भी बहरी जहाज़ से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे। गोल्डन फ्लीट में शामिल ट्रम्प क्लास USS बहरी जहाज़ों की तामीर जल्द शुरू होने की उम्मीद है और ये मुख्तलिफ तरह के हथियार ले जाने के काबिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जहाज़ 2.5 साल में काम करना शुरू कर देंगे। As Commander-in-Chief, it's my great honor to announce that I have approved a plan for the Navy to begin the construction of two brand new, very large, the largest we've ever built, battleships. You know, you used to build the Iowa, the Missouri, the Wisconsin, the Alabama, many others. We had big battleships. These are bigger, but they will have 100 times they'll be 100 times the force, the power. ये ऐलान सदर ट्रंप की जानिब से अमरीकी बहरिया की वसी तर मनसूबाबंदी की तोसी का हिस्सा है, जिसमें मिसाइलों से मुसल्लह बड़े जंगी जहाज़ों के अलावा छोटे जहाज़ और बगैर पायलट के चलने वाले जहाज़ भी शामिल हैं। हुकाम ने खबरदार किया है कि अमरीका इस वक्त जहाज़ साजी की सलाहियत और कुल पैदावार दोनों में चीन से पीछे है। पीर के रोज़ वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और बहरिया के सेक्रेटरी जॉन फिलान के साथ फ्लोरिडा में खिताब करते हुए ट्रंप का कहना था कि उन्होंने 2 नए जंगी जहाज़ों की तामीर शुरू करने की मंजूरी दे दी है और मेरे मंसूबे में 25 नए जंगी जहाज़ों की तामीर भी शामिल है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ये जहाज़ सबसे तेज़, सबसे बड़े और आज तक बनाए गए किसी भी जंगी जहाज़ से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफा के लिए तैयार किया गया है, ना कि मुज़ाकरात के लिए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बुकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान की दिफाई सलाहियतें जो किसी भी मुखालिफ को ईरान पर हमले के ख्याल से रोकने के लिए तैयार की जा रही हैं, ऐसा मामला नहीं है कि इस पर बातचीत की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जहां इसराइल को बिला रोक टोक असला फराहम किया जा रहा है, वहीं ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खतरा करार दिया जा रहा है। یک سویه فقط یک طرف رو مورد مخاطب قرار دادن، خب این مشکلی رو فکر نمی کنم حل بکنه. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید با
تأکید بر صلاحیت‌هایی که طبق اساسنامه آژانس بهش داده شده نگاه فنی خودش رو در رابطه با این موضوعات حاکم بکنه. امریکی ٹی وی نیٹ ورک NBC نے 2 دن قبل اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ اسرائیلی حکام کا ماننا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک منصوبہ پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ ایران پر دوبارہ حملے کے ممکنہ آپشنز پر ان سے بات کی جا سکے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل ان یورینیم افزودگی کی تنصیبات کی بحالی پر بھی تشویش رکھتا ہے جو امریکی حملوں کا نشانہ بنی تھیں۔ تاہم اس کی فوری توجہ ایران کے میزائل پروگرام اور فضائی دفاعی نظام کی بحالی پر مرکوز ہے جو 12 روزہ جنگ کے دوران تقریباً ناکارہ ہو گیا تھا۔ تاہم گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ماسکو کے دورے اور RT نیٹ ورک کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ تہران نئے حملے کے امکان کو مسترد نہیں کرتا اور اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، حتیٰ کہ ماضی سے بھی زیادہ تیار۔ عباس اراغچی نے زور دیا کہ ایران جنگ کا خیر مقدم تو نہیں کرتا لیکن اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے کیونکہ جنگ کو روکنے کا بہترین طریقہ اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کرنے والی انقلاب مانچا نامی طلبہ تحریک کے نوجوان رہنما شریف ہادی عثمان کے قتل میں ملوث 2 افراد کی شناخت فیصل کریم مسعود اور محمد عالمگیر شیخ کے نام سے کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ شریف ہادی عثمان کو رواں ماہ ڈھاکہ میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ ایک مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ چہرہ ڈھانپے ہوئے نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر گولی چلائی تھی جس کے بعد انہیں علاج کے لیے سنگاپور لے جایا گیا تھا۔ تاہم جمعرات کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شریف عثمان ہلاک ہو گئے تھے۔ ہادی عثمان کی ہلاکت کے بعد بنگلہ دیش میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے جن کے دوران پرتشدد مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ عبوری حکومت نے شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ایک روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا تھا۔ 32 سالہ ہادی انقلاب مانچا نامی طلبہ تحریک کا حصہ تھے اور انڈیا کے ناقدین میں شمار ہوتے تھے جہاں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اب ان کے قتل میں فیصل کریم مسعود کا نام مرکزی ملزم کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ فیصل کریم مسعود کون ہے؟ اس حوالے سے بنگلہ دیش کی ایجنسی ڈیٹیکٹیو برانچ نے کیا معلومات فراہم کی ہیں، جانیے ہماری اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش میں انقلاب منچ کے نیتا شریف عثمان ہادی کی ہتیا کے بعد اب بھی تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس معاملے میں جانچ کر رہی بنگلہ دیش کی ایجنسی ڈیٹیکٹیو برانچ نے کہا ہے کہ اسے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہتیا کے مکھیہ ابھیوکت دیش میں ہیں یا نہیں۔ ڈیٹیکٹیو برانچ یعنی DB کے پرمکھ محمد شفیق الاسلام نے BBC نیوز بانگلہ کو بتایا کہ انہیں ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ شریف عثمان ہادی کی ہتیا کے معاملے میں مکھیہ ابھیوکت فیصل کریم مسعود اور ان کے سہیوگی عالمگیر شیخ بنگلہ دیش سے بھاگ کر کہیں کسی دوسرے دیش میں شرن لے چکے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکھیہ سندگدوں کے صحیح ٹھکانے کا پتہ لگانے کے لیے جانچ ابھی جاری ہے۔ بنگلہ دیش کے چھاتر نیتا شریف عثمان ہادی کی موت کے بعد راجدھانی ڈھاکہ کے کئی علاقوں میں 18 دسمبر کو ہنسا بھڑک گئی تھی۔ ڈیٹیکٹیو برانچ کے پرمکھ اسلام نے BBC بانگلہ کو بتایا، ہم نے گھٹنا کو انجام دینے والے ویکتی اور گھٹنا کو انجام دینے میں استعمال کیے گئے ہتھیار اور موٹر سائیکل برآمد کر لیے ہیں۔ کئی ابھیوکتوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ان سے پوچھ تاچھ کے بعد اب ہم انیہ ابھیوکتوں کے بارے میں جانکاری جٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں پولیس ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ ابھیوکت فیصل کریم مسعود اور ان کے سہیوگی عالمگیر شیخ پرتیبندھت چھاتر لیگ کی راجنیتی میں شامل تھے۔ پولیس نے کہا کہ ہادی کی ہتیا کے معاملے میں اب تک 1 درجن لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن میں مکھیہ ابھیوکت کے پریوار کے کئی سدسیہ بھی شامل ہیں، لیکن جانچ کرنے والی ایجنسی نے مسعود اور ان کے سہیوگی شیخ کے ٹھکانے کے بارے میں اب تک کوئی خاص جانکاری نہیں دی ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا پر کئی پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ دونوں بھارت بھاگ گئے ہیں۔ اسلام نے BBC نیوز بانگلہ سے آگے کہا، ہم نے یہ پوسٹ دیکھے ہیں لیکن ابھی اس کی پشٹی نہیں ہوئی ہے۔ 14 دسمبر کو ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس نے بتایا تھا کہ انہیں ڈیٹا بیس میں ہادی پر حملہ کرنے والوں کے دیش سے بھاگ جانے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے لیے قانونی روپ سے دیش سے بھاگنا سمبھو نہیں تھا کیونکہ ان کے پاسپورٹ پہلے سے بلاک کر دیے گئے تھے۔ لیکن جانچ میں جٹی پولیس کے پاس اس بات کی کوئی صاف جانکاری نہیں ہے کہ ہتیا کے معاملے میں مکھیہ ابھیوکت اویدھ روپ سے سیما پار کر کہیں کسی دوسرے دیش میں چلے گئے ہیں یا نہیں۔ شریف عثمان ہادی کی ہتیا کے معاملے میں اب تک 13 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے لوگوں میں مکھیہ ابھیوکت فیصل کریم مسعود کے پتا، ماتا، پتنی اور سالے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مسعود کی پریمکا کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔
जांच अधिकारियों को पता चला है कि मसूद ने हादी को गोली मारने से पहले अपने मोबाइल फोन पर अपनी पत्नी, प्रेमिका और साले से कई बार बात की थी। इन तीनों को पूछताछ के लिए 2 चरणों में 9 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया है। इसके अलावा हमले से पहले और बाद में अलग अलग तरीकों से सहयोग करने के आरोप में 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शरीफ उस्मान हादी 12 दिसंबर को ढाका में हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था, लेकिन 18 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शनिवार को हादी को ढाका विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के बगल में दफनाया गया। पाकिस्तान की हुकूमत एक बार फिर कौमी एयरलाइन यानी PIA को बेचने की कोशिश कर रही है, जिसे बरसों खसारे, बद इंतजामी और माली बोझ का शिकार रहने के बाद सरकारी कंट्रोल से निकालना मकसद है। गुज़िश्ता साल की पहली कोशिश नाकाम रही थी क्योंकि सिर्फ एक ही कमज़ोर पेशकश मसूल हुई थी जो हुकूमत के मुतय्यन करदा कीमत की हद से बहुत नीचे थी, जिसकी वजह से फ़रोख्त मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस बार हुकूमत पुरउम्मीद क्यों है? जानिए उमर दराज और नैयर अब्बास की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की हुकूमत मुसलसल खसारे में जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने की दूसरी कोशिश करने जा रही है। पहली कोशिश गुज़िश्ता बरस की गई जो बुरी तरह नाकाम हुई। सिर्फ एक ही बिडर सामने आया जिसने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई, जबकि हुकूमत की मिनिमम रेफरेंस प्राइस 85 अरब रुपए थी। तो सवाल ये है कि एक साल में ऐसा क्या बदला है कि हुकूमत PIA को दोबारा बेचने के लिए पुरुमीद है, और वो भी उसके 100% स्टेक। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये देखते हैं कि PIA के ऑपरेशंस कितने बड़े हैं। PIA के पास इस वक्त 18 ऑपरेशनल जहाज़ हैं और उसके पास दुनिया भर में 78 डेस्टिनेशंस पर जाने के राइट्स हैं। इनमें लंदन और यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। इसके अलावा PIA कनाडा भी जाती है, लेकिन अमेरिका में ताहाल उस पर पाबंदी कायम है। PIA के मुलाजमीन की तादाद लगभग 6000 के करीब है और उसके दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ असासाजात हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस PIA की एक होल्डिंग कंपनी कायम की। ये होल्डिंग कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और उसके दीगर असासाजात को भी ओन करती है। इनमें अमेरिका और फ्रांस में मौजूद होटल भी शामिल हैं। तो एग्जैक्टली हुकूमत कितना PIA बेचने जा रही है, इस हवाले से हमने प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र टू प्राइवेटाइजेशन मोहम्मद अली से बात की। PIA की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसकी कोर बिजनेस के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, वो जाएंगी। जो प्लेन्स ऑपरेशनल हैं वो जाएंगे, स्पेयर पार्ट जाएंगे, जो इसके नॉर्मल बिजनेस में जो रिसीवेबल्स होते हैं वो जाएंगे, जो पेएबल्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं वो जाएंगी, लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे, डेस्टिनेशन के राइट्स जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो कंपनी के अंदर एक नॉर्मल गोइंग कंसर्न में होती हैं, ये तमाम के तमाम नए बायर को मिलेंगे फॉर द पेमेंट दैट दे मेक। इस मरतबा हुकूमत 60% के बजाय PIA के तमाम 100% स्टेक बेचने को तैयार है। बुनियादी बिड 75% की होगी और उसके बाद जो बाकी 25% स्टेक्स होंगे वो बेचने के लिए कामयाब बिडर को पेशकश की जाएगी, और ये पेशकश ग्रीन शू के तहत की जाएगी। ग्रीन शू इज़ एन ऑप्शन कि 75% तो मिनिमम सबको मिलेगा, और उसके बाद उनके पास ऑप्शन है कि अगर वो 25% और लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वो उनको 12% एनुअल साल के हिसाब से प्रीमियम के ऊपर होगा वो, और उसकी जो वैल्यूएशन होगी, वो जो पैसे कंपनी में डलेंगे 75% की जो बिड होगी, उसके बाद वो कैलकुलेट होगी। PIA की खरीदारी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो 75% बिड की जाएगी, उससे हासिल होने वाली रकम हुकूमत सिर्फ 7.5% कैश मिलेगी, जबकि बाकी 92.5% PIA में री इन्वेस्ट किया जाएगा। और जो बाकी मानदा 25% स्टेक होगा जो कि ग्रीन शू के तहत बिकेगा, उससे जो रकम हासिल होगी वो कौमी खजाने में जाएगी। तो अब इस सवाल पर आते हैं कि जब गुज़िश्ता बरस हुकूमत को कोई सीरियस बिडर नहीं मिल पाया था, तो एक साल में PIA में ऐसा क्या बदला है कि कोई इसको खरीदने में इंटरेस्टेड होगा? दो बड़ी चेंजेस हुई हैं। पहली बात तो ओवर द ईयर जो लॉसेस हुए उसकी वजह, और लॉसेस फाइनेंस हुए थे थ्रू कमर्शियल डेट, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने तकरीबन 650 अरब के जो लाइबिलिटीज़ थी वो ट्रांसफ़र कर दी टू द होल्डिंग कंपनी। तो उनके हटने से इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो गई, और PIA के अंदर जो ड्रेन था वो कम हो गया। सेकेंडली PIA जो है वो लास्ट ईयर प्रॉफिट में थी, और थर्डली लास्ट ईयर जब हमने बिड की थी तो उस वक्त PIA की इक्विटी नेगेटिव थी, इस बार PIA की इक्विटी पॉजिटिव है। इक्विटी बुनियादी तौर पर किसी भी असासे की वो मार्केट वैल्यू है जो लायबिलिटीज़ को ख़त्म करने के बाद बचती है।
یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے اور اس کی قیمت 4 کروڑ ہے لیکن اس پر قرض 3 کروڑ ہے تو اس کی ایکوٹی 1 کروڑ ہوگی۔ اسی طرح پی آئی اے کی ایکوٹی گزشتہ برس منفی 45 ارب روپے تھی جو اب 30 ارب روپے ہے۔ لائبلٹیز کو ختم کرنے کے لیے حکومت یہ بھی کر رہی ہے کہ وہ کامیاب بڈر کو جہازوں کی لیز پر 18% جی ایس ٹی کی چھوٹ دے رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے ذمہ واجب الادا ٹیکسوں کا ایک حصہ ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی کامیاب بڈر کو پی آئی اے کے ذمہ واجب الادا کچھ ٹیکس اور بیرون ملک کچھ لائبلٹیز ادا کرنی ہوں گی جو وہ اپنے منافع سے ادا کرے گی۔ جو انویسٹرز اس مرتبہ بیڈنگ کے پروسیس کا حصہ ہیں وہ گزشتہ برس بھی تھے لیکن وہ فائنل بیڈنگ کے پروسیس میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کی ایک کچھ آسکس تھیں وہ گورنمنٹ میٹ نہیں کر سکی تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو کافی ساری چیزوں کی ہمیں پرمیشن آئی ایم ایف سے بھی لینی پڑتی ہے۔ اس بار وہ ساری اپروولز بھی ہو گئی ہیں اور بیڈرز کے ساتھ ہم نے نیگوسیشن کی ہیں اور جو ریزنیبل آسکس تھیں وہ ہم نے مان لی ہیں۔ سیکنڈلی اس بار جو بیڈرز فائنل راؤنڈ میں ہیں، ایک ایئر بلو ہے جو لکی گروپ کا کنسورٹیم ہے، اس میں ان کے ساتھ ہپکو والے ہیں، کوہارٹ سیمنٹ اور گل احمد انرجی، اور جو دوسرا کنسورٹیم عارف حبیب صاحب کا، ان کے ساتھ فاطمہ فرٹیلائزر، گوہر اعجاز اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب اور سٹی اسکول والے۔ تو یہ پاکستان کے بہت ہی سکسیسفل اور بڑے بزنس گروپس ہیں۔ آخر میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا؟ حکام کا کہنا ہے کہ کامیاب بڈر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ 12 ماہ تک کسی ملازم کو برطرف نہیں کر پائے گا، ساتھ ہی وہ ان کی تنخواہیں، ان کے بینیفٹس اور پینشنز وغیرہ ادا کرتا رہے گا۔ ہاں، لیکن وہ اس بارے میں آزاد ہوگا کہ وہ نئی بھرتیاں کر پائے۔ برطانیہ میں حالیہ دنوں نسلی نفرت پر مبنی واقعات میں اضافے نے جنوبی ایشیائی کمیونٹی بالخصوص خواتین کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ سڑکوں، بازاروں اور پبلک ٹرانسپورٹ پر پیش آنے والے ان واقعات کے بعد کئی خواتین نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں اور خاندان کی سلامتی کے بارے میں بھی خوف محسوس کر رہی ہیں۔ اس بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کے احساس نے روزمرہ زندگی کو متاثر کیا ہے اور کمیونٹی کے اندر ایک گہری بے چینی کو بھی جنم دیا ہے۔ ان خدشات کی اصل وجوہات، متاثرہ خواتین کے تجربات اور اس خوف سے نمٹنے کے ممکنہ طریقوں کو جاننے کے لیے بی بی سی اردو کے نامہ نگار احسن محمود نے برمنگم اور اس کے گرد و نواح کے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں کئی جنوبی ایشیائی خواتین اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے حوالے سے خوف اور ڈر میں مبتلا ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران نسلی نفرت کی بنیاد پر 2 ایسے ریپ کے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں جنوبی ایشیائی خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 9 ستمبر کی صبح اولڈبری شہر کی ٹیم روڈ پر 20 سے 30 سال کی ایک سکھ خاتون کا ریپ کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے دوران ملزم نے نسلی تعصب پر مبنی جملہ کہا۔ اس کے بعد 25 اکتوبر کو ایک اور سکھ خاتون کو والسال کے پارک ہال کے علاقے میں ریپ کیا گیا۔ Police say the victim, who's in her 20s, suffered an absolutely appalling attack, which they're describing as racially aggravated. اس کے علاوہ والسال سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ولورہیمپٹن میں 2 ہی دن بعد 4 سے 5 لڑکوں نے نسلی نفرت کی بنیاد پر ایک خاتون پر سٹن گن ڈیوائس سے حملہ کیا۔ یہ ایک فزیکل اسالٹ تھا، سیکشول نہیں۔ اگرچہ ان حملوں کے سلسلے میں گرفتاریاں اور تحقیقات جاری ہیں، لیکن ان واقعات نے یہاں کی کمیونٹی، خاص طور پر خواتین پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اس علاقے میں خواتین اس خوف اور ڈر سے کیسے لڑ رہی ہیں اور وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہو رہی ہیں، میں نے برمنگم شہر اور اس کے گرد و نواح میں واقع ان ٹاؤنز اور شہروں کا رخ کیا جہاں یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ سب سے پہلے میری ملاقات والسال شہر کی رہائشی اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم روشنی کی سی ای او سروت سہیل سے ہوئی۔ مقامی رہائشیوں میں سے ایک خاتون نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی بس پر یونیورسٹی جاتی ہے اور وہی راستہ اختیار کرتی ہے جو کہ وکٹم نے کیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اب میں بہت خوفزدہ ہوں، میں اسے اکیلے نہیں آنے دیتی، مجھے خود آ کر چھوڑنا اور لے جانا پڑتا ہے۔ والسال میں ہی میری ملاقات ریتو شرما سے بھی ہوئی، جو پچھلے کئی سالوں سے والسال میں کام کر رہی ہیں۔ جو ڈر ہے، انگزائٹی ہے،
ڈر سے بھی زیادہ وہ جو کنسرن ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اب نیکسٹ کچھ نہ ہو جائے، میں تو اگلی وکٹم نہیں ہوں، مجھے تو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. میرے خیال سے اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ کسی چیز سے افیکٹ ہوتی ہے، آپ جیسے جا رہے ہیں کہیں پہ، ٹارگٹ پہ فوکسڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے، تو آپ کچھ بھی کریں گے وہاں پہنچنے کے لیے. اگر یہ آپ کی سیفٹی کا ایشو آ گیا بیچ میں، تو کتنی چیزیں ہیں جو چینج ہو جائیں گی. آپ کبھی بھی بہت سوچ سمجھ کے باہر جائیں گے، کسی سے بھی بہت سوچ سمجھ کر ملیں گے، آپ کا دن چھوٹا ہو گیا. اس کے بعد میں والسال سے تقریباً 20 منٹ دور برمنگھم کی ایک یونیورسٹی گیا، جہاں میری ملاقات پاکستانی نژاد برطانوی شہری کشف سے ہوئی، جو برمنگھم میں ہی پلی بڑھی ہیں. میں یہیں پلی بڑھی ہوں. میں نے ہمیشہ خود کو محفوظ محسوس کیا. میں اپنی سہیلیوں، اپنی ماں یا بہن کے ساتھ باہر جاتی تھی اور کبھی سوچنا نہیں پڑتا تھا. لیکن اب پچھلے 2 سالوں میں جب بھی میں اکیلی باہر نکلی ہوں تو اکثر لوگوں نے مجھ پر آوازیں کسی ہیں اور میں نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا ہے. لڑکیاں اب زیادہ ڈری ہوئی ہیں باہر جانے سے، لیکن ہم اپنی زندگی نہیں روک سکتے کیونکہ شام 4 بجے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی حفاظتی باتوں کا خیال رکھنا ہے، جیسے گروپ میں باہر جانا یا لڑکوں اور لڑکیوں کے مکسڈ گروپ میں جانا. یہاں جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ان میں سے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعات کوئی خلا میں نہیں ہو رہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب برطانیہ میں ریشل ٹینشنز اپنے عروج پر ہیں. وہ لوگ جو کئی دہائیوں سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے برطانیہ واپس 70 کی دہائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. 1970 کی دہائی وہ وقت تھا جب ایک ایشیائی شخص سڑک پر چل رہا ہوتا تھا تو لوگ اسے مختلف ناموں سے پکارتے تھے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. کی جیسے جملے عام تھے. آج ہم جہاں پہ ہیں، ہم نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں دوبارہ اسی دور کی طرف لے جا رہا ہے جب سڑکوں پر اسی طرح کا ابیوز عام تھا. گزشتہ سال کے مقابلے میں پولیس کے ریکارڈز کے مطابق نسل پر مبنی نفرت انگیز جرائم میں 6% اور مذہبی نفرت انگیز جرائم میں 3% اضافہ ہوا ہے. پچھلے کچھ مہینوں میں خواتین کے ساتھ ہونے والے ان واقعات کے علاوہ برطانیہ میں کئی اور ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جو نسلی نفرت پر مبنی تھے. جیسے گزشتہ اگست ولورہیمپٹن میں ہی ایک 70 سالہ ٹیکسی ڈرائیور پر حملہ جس میں ان کی پسلیاں توڑ دی گئیں. ستمبر میں برطانیہ کے شہر برسٹل میں ایک 9 سالہ بچی پر ایئر گن سے حملہ جس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلنے سے ڈر رہی ہے. اور نومبر میں لیسٹرشائر میں ایک 80 سالہ شخص پر 12 اور 14 سال کے 2 بچوں کا جان لیوا حملہ. کچھ ہی دن بعد میں نے ایک بار پھر والسال شہر کا رخ کیا، جہاں امیگرنٹس میں بڑھتے ہوئے خوف کی وجہ سے والسال شہر میں ایک یکجہتی مارچ ہو رہا تھا. جو چیز میرے لیے حیرت کا باعث تھی وہ خواتین میں پینک یا ریپ الارمز کا بانٹنا تھا. یہ ایک پینک اٹیک الارم ہے. اگر کسی کو لگے کہ وہ خطرے میں ہے یا حملے کا خدشہ ہے تو وہ اسے دبا کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر سکتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. بار بار اس مارچ کے دوران لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ سیاستدانوں کی طرف سے پھیلایا جانے والا تارکین وطن مخالف بیانیہ نفرت اور نسل پرستی کو ہوا دے رہا ہے. جسمانی حملوں سے لے کر انتہائی خوفناک جنسی تشدد کے واقعات کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہیں. یہ نسل پرستی، عورت دشمنی اور غیر ملکیوں سے نفرت کے ایک وسیع پیٹرن کا حصہ ہے جسے تقسیم پیدا کرنے والے، خوف پھیلانے والے نسل پرست سیاستدان اور ان کی پالیسیز ہوا دے رہی ہیں، جو امیگرینٹ کمیونٹیز کے لیے ایک ٹاکسک اور ہاسٹائل انوائرمنٹ پیدا کر رہے ہیں. والسال میں ہونے والی یہ مارچ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اپنے اختتام کو پہنچی ہے، لیکن یہ اس علاقے میں ہونے والا کوئی واحد انیشیٹو نہیں ہے. یہاں سے تقریباً 20 منٹ کے فاصلے پر واقع ولورہیمپٹن شہر میں خواتین کے لیے سیلف ڈیفنس کی کلاسز بھی کی جا رہی ہیں. میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی تھی. لوگ مجھے میسج کر رہے تھے کہ کرن باہر جاتے ہوئے بہت خیال رکھنا. پھر ہم نے آپس میں بات کی کہ کیوں نہ ہم سیلف ڈیفنس کی کلاسز شروع کریں. ہم نے تلاش کیا لیکن آس پاس کچھ خاص نہیں ملا، تو ہم نے ایک مقامی وینیو سے رابطہ کیا. ٹکٹیں 3 دن کے اندر ختم ہو گئیں. اگرچہ یہ ایک فری ایونٹ تھا لیکن پھر بھی ساری ٹکٹیں بک گئیں. اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ان کلاسز کی ڈیمانڈ ہے.
برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے اس بارے میں لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں نے پولیس اور مقامی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ مجھے یقین دہانی کرائیں کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اگرچہ علاقے میں خواتین خوف زدہ تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عزم اور امید کا احساس بھی موجود ہے۔ یہ عزم کہ جو لوگ خوف پھیلا رہے ہیں وہ وقتی طور پر کامیاب تو ہو سکتے ہیں مگر زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ ڈر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ فی الحال تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہو بھی گئے ہیں they won't last long۔ جو لوگ میں نے دیکھے ہیں زیادہ تر لوگ پیس لونگ لوگ ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں عام لوگ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اگر وہ نفرت بو بھی رہے ہیں یا کوشش بھی کر رہے ہیں کانفلکٹ کریٹ کرنے کی، یہ زیادہ دیر تک لاسٹ نہیں کرے گا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔